Assalamu alaikum Nazreen, this is Sarfraz Kearney from Paygam Haq. Today's our discussion of the topic will be सवाब. हम लोग आज सवाब पे डिस्कस करेंगे. जो कॉन्सेप्ट है सवाब का, काफ़ी लोगों को सवाल आए हैं कि वो चाहते हैं कि इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन हो कुरान के हिसाब से, और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है सवाब के टॉपिक पे कि सवाब क्या चीज़ है और उसके मतलब क्या है. एक्चुअली सवाब का मतलब क्या है. लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में सवाब के लिए. तो आज हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान से अता बुखारी साहब. अस्सलाम वालेकुम अता भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। तो अता भाई, आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है सवाब के बारे में. काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे टॉपिक पे डिस्कस करें. लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे नाजरीन को पहले तो ये बताएं कि सवाब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें प्लीज. जी, सवाब का लफ्ज अरबी जुबान का है और कुरान के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। इसका मादा से वाओ बे है। साबा यसूबु सौबन, चले जाने के बाद वापस आना। एक्चुअली इसमें वापस आना, लौट आना के माने भी आते हैं। जैसे बीमारी के बाद जिस्म का सेहत की तरफ वापस आ जाना, जाया शुदा तवानाई का वापस आ जाना, तो ये इसके अंदर चीजें हैं। असौब इससे मुराद होता है कपड़ा, क्योंकि कपड़ा बुनने में नाल बार बार ऊपर बार बार आती है और जाती है, तो इससे वो कपड़ा भी इसके माने मुराद है। सवाबुन कपड़ा बेचने वाले को कहते हैं, जो कपड़ा को बेचता है। असौब की जमा सियाबुन है। सियाबुन खुद कपड़ा पहनने वाला। असौब की जमा ये जैसे बताया ना, सियाबुन खुद कपड़ा पहनने वाला। इसी से मुराद है इंसानी शख्सियत, जैसा कि सूरह अल मुद्दस्सर की आयत नंबर 4 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि वसियाबका फताहिर, ए रसूल तो अपनी शख्सियत को पाकीज़ा रखो। यानी दावत में मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ सकता है, तो इसलिए अपनी शख्सियत को उनसे पाकीज़ा रखो। तो यहाँ पर सवाब ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ज़हनी सलाहियत, जिस्मानी तवानाई, मेहनत, वक्त और पैसा सर्फ होते हैं। अगर इस काम का मतलूबा रिजल्ट सामने आ जाता है, तो हमने जो कुछ सर्फ किया होता है यानी कंज्यूम किया होता है, तवानाई वगैरह, तो वो हमें वापस मिल जाता है। इस रेस्टोरेशन का नाम सवाब है। ये जो रेस्टोरेशन का अमल है, बहाली हुई, एनर्जी कंज्यूम हुई, आपने कोई काम किया तो उससे जो बहाली हुई, जो रेस्टोरेशन हुई, कि उस काम करने से आपको जो कुछ मिला, तो आपकी वो एनर्जी जो जाया नहीं हुई, बल्कि उससे वो चीजें आपके पास, आपको अचीवमेंट मिल गई। तो ये जो रेस्टोरेशन है, ये सवाब है। तो यहां से अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लें, जैसे मैंने आपको बताया लुगात की रूप से, ये जो अरबी की लुगात है, तो उससे फिर समझ आ जाता है कि सवाब जो है ये कोई इमेजिनरी यानी ख्याली चीज नहीं होती, बल्कि ठोस और महसूसाती चीज होती है। आप उसको देख सकते हैं कि सवाब हुआ है या नहीं। रिलीजन में तो ये होता है कि वो एक अकीदा होता है, बिलीफ होता है। उनको भले कोई चीज अचीवमेंट उनको नहीं भी हुई, तब भी वो अपने ज़हन में एक चीज सोच लेते हैं कि सवाब हुआ है। अगर उनसे पूछे तो पता उनको भी नहीं होता, अचीवमेंट नहीं हो रही होती रिलीजन में। लेकिन कुरान की रूह से जब आप कोई काम करते हैं असूल कानून के मुताबिक और उसके रिजल्ट बरामद होते हैं, तो फिर एक अचीवमेंट होती है। आपकी जितनी भी तवानाइयां आपने सर्फ की होती हैं, उसका एक आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज जो है, ये सवाब है। तो हमने जो अमल किया, अगर वो जाया हो गया, यानी वो सही तरीके से नहीं किया, वो वो जाया हो गया, तो उससे फिर आपने जितना कुछ भी कोई वक्त लगाया, एनर्जी लगाई, वो सारी फिर जाया हो जाती है। इससे अचीवमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि सवाब नहीं हुआ। अब
اب سمجھ آئی کہ یہ ثواب کیا چیز ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں۔ سیاب یعنی کپڑا کیسے بنتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں عملی طور پر کہ ثواب ہوتا کیسے۔ یہ تو میں نے یعنی تھیوریٹیکلی بتایا، جی جی کہ تانا اور بانا ہوتی ہے، تانا بانا ایسے۔ تو تانا اور بانا جب ملتے ہیں تو کپڑا بنتا ہے۔ پھر یعنی یہ سمجھ لیں کہ سیاب جو ہے اسی سے ثواب ہے نا۔ تو سیاب بنتا کیسے ہے؟ تانا اور بانا سے۔ اگر تانا اور بانا نہ ملے تو کپڑا بھی نہیں بنتا۔ فار ایگزامپل اگر تانا ہی بنائے جائیں، بانا نہ بنائے، کپڑا نہیں بنے گا، یا بانا ہی بنائے جائے تو تبھی کپڑا نہیں بنے گا، یعنی ثواب نہیں ہوگا۔ جب کوئی چیز آؤٹ پٹ سامنے آئے گی، ریزلٹ سامنے آئے گا، محسوساتی ریزلٹ، تو پھر ہم کہیں گے کہ ثواب ہوا ہے۔ تو اس مثال سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ ثواب ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ یعنی جب کپڑا بن کر سامنے آ جاتا ہے تو وہ ثواب ہوتا ہے۔ اس عمل کو سیاب بولتے ہیں، اسی سے پھر ثواب ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری کوشش یا عمل تانا ہے اور اللہ کا قانون بانا ہے۔ تو یہ تانا اور بانا جب ملتے ہیں، یعنی ہمارے کام جب اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں اچیومنٹ ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ثواب ہو گیا، تعمیری نتیجہ نکل آیا، ثواب ہو گیا۔ ہماری کوششیں، ہماری محنت، پیسہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ کام میں آ گئے، ان کو ہم نے صرف کیا، اس سے نتیجہ حاصل کیا تو ہمیں ثواب ہو۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ کا جو قانون ہے جس کی روح سے ہم نے تمام کام کرنے، یہ قانون کسی بھی ریلیجس بک کے اندر نہیں ہے، وہ کتنی مقدس خیال کیوں نہ کی جاتی ہو، وہ کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن کے اندر۔ اب یہ دیکھیں سورہ آل عمران، اس کی آیت 145 اور 148 میں پہلے ثواب دنیا ہے اور پھر ثواب الآخرہ ہے۔ پہلے وہ دنیا کے ثواب کو سامنے لاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اچیومنٹ ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر آخرت میں تم کوالیفائی کرو گے۔ یعنی آخرت کو جو ثواب ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دنیا کے ثواب کے اوپر۔ اگر دنیا میں ہی اچیومنٹ نہیں ہوئی، ریسٹوریشن کا عمل نہیں ہوا، بحالی کا، تو آخرت میں تو پھر وہ موقع ہی نہیں ہے مہلت کا، تو اس میں تو پھر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو دنیا میں آپ نے صحیح کام کیا، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزاری، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کام کو ضائع نہیں کرتے اگر تم صحیح طریقے سے کام کرو گے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے سورہ الکاف کی آیت نمبر 30 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کے قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس قانون کے مطابق اپنی صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، ہم نے صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، ان سے وہ کام لیتے ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ جس نے بھی اچھے کام کیے، من احسن، جس نے بھی اچھے کام کیے، عمل کام کیے، اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو شرط کیا ہے؟ احسن عمل۔ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قوانین کے مطابق کیا جائے۔ اگر آپ اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ احسن کام نہیں ہوگا، رزلٹ نہیں دے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی تعمیری نتیجہ ہی مرتب نہیں ہوگا، تو عمل جو ہے وہ پھر ضائع ہو جائے گا۔ سورہ الکاف کی یہ جو ہم نے پیش کیا ہے، اس کی اگلی آیت ہے 31، اس میں ہے کہ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ نہریں وہ نہیں جیسے ہم نہریں بہ رہی ہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ جو نظام بناتے ہیں معیشت کا، اس کے اندر ڈسٹریبیوشن ایسی ہوتی ہے کہ سب کو وہ رزق ملتا چلا جاتا ہے، کوئی محروم نہیں رہتا۔ جیسے پانی میں ندی پانی رواں دواں ہوتا ہے کسی بھی نہر کے اندر، تو ارد گرد کے لوگ جب چاہیں وہ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، فصلوں کو دے سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، مویشیوں کو پلا سکتے ہیں، کوئی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے ایسے رزق کو رواں دواں ہونا چاہیے، تو یہ ہے اس سے مراد۔ تو کہتا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جو سرداری اور سربلندی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا،
خضرن اور وہ سبز لباس پہنیں گے، من سندس و استبرقن، یہ سندس ہوتا ہے باریک ریشم اور استبرق ہوتا ہے موٹا طویل ریشم. تو کہتا ہے اس کے انہوں نے کپڑے وہ پہنیں گے. مثال کے طور پر یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ ان کی خوشحالی کو، پراسپیرٹی کو اجاگر کر رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ نعم الثواب، اچھا ثواب. آگے کہتا ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، تختوں کے اوپر، یعنی وہ سرفرازیوں کی نشست گاہوں میں بیٹھے ہوں گے. جیسے ہم پھولوں کی سیج بولتے ہیں نا، دراصل کسی کامیابی کی صورت میں وہ ہمیں ملتی ہے، اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ ارائک یعنی تختوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے. اور آگے نعم الثواب، یہ چیزیں گنانے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ نعم الثواب، اچھا ثواب یعنی اچھا بدلہ ہے. اب اچھے بدلے میں وہ کتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں، باغات کو بیان کر رہے ہیں، پھلوں کو بیان کر رہے ہیں، اور رزق کی روانی کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ تختوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے ریشم کے لباس پہنے ہوں گے. تو یہ کوئی محسوساتی یا خیالی چیزیں نہیں ہیں، وہ بتا رہا ہے عملاً نتیجہ بتا رہا ہے ثواب کا. اور آگے بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ نعم الثواب، اچھا ثواب یعنی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقاً، اور اچھی آرام گاہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو آرام گاہ ہے اچھی، جس میں وہ اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑے وہ تختوں کے اوپر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو دیکھیں وہ کتنا ان کو واضح کر رہا ہے کہ ثواب ہوتا کیا ہے، اس میں اچیومنٹ ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کتنی خوشحال ہو جاتی ہے. تو ثواب سے مراد اعمال کا نتیجہ ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اب سورہ المطففین کی آخری آیت 36 نمبر کی وہ کہہ رہا ہے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا واقعی کفار کو ان اعمال کا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ثواب صرف یہی نہیں کہ وہ اچھے عمل پر دیا جائے گا، برے عمل کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ثواب ہے. حل ثوب الکفار، کفار نے جو بھی غلط روش اختیار کی اس کا بدلہ بھی ثواب ہے. تو ثواب ایک ایسی چیز ہے جو اچھے عمل کے نتیجے میں بھی ہے اور برے عمل کے نتیجے میں بھی ہے. جیسے جزا اچھے عمل کی بھی جزا ہوتی ہے، برے عمل کی بھی جزا ہوتی ہے، یہی ثواب کا معنی. تو یہ چیز ہے، اس سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ثواب کیا ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ کر لیں، اور زیادہ پڑھیں گے تو 70% آپ کو زیادہ ثواب ہو جائے گا، یا آپ کچھ جگہیں ہیں وہاں جائیں گے، جتنی دفعہ جا کے فار ایگزامپل لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی جتنا آپ زیادہ کریں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اور بھی دوسری چیزیں جیسے فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہوتی ہے، بہت سارے سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اور پھر آگے فارورڈ کر دیں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا بہت زیادہ، اتنے پرسنٹ، اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. اس کا کچھ کلیئرفائی کریں گے یہ کیا ہے؟ دیکھیے اسی لیے میں نے واضح کیا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ دو عمل بتا رہا ہے. اللہ کے قانون کی صداقت کے اوپر یقین رکھنا، اس کے قانون کے مطابق اپنا عمل کرنا، وعملوا الصالحات، صلاحیت بخش کام کرنا. تو یہاں پر قرآن کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، آیات کے ورد کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ذکر اذکار یا وہ دانوں والی تسبیح کی بات نہیں ہو رہی. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو ماننا کہ یہ اپنا فنکشن پرفارم کریں گے اگر ہم ان کے مطابق اپنا کوئی عمل کریں، تو کہتا ہے کہ وہ پھر اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. تو وہاں پر تو قانون اور اس کے اوپر عمل کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی. جی جی یہ سب چیزیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنا کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ آپ پڑھ لیں اور یہ کر لیں، یہ لوگوں نے آپ سمجھتے ہیں خود ہی اپنا ہر چیز کریٹ کی ہوئی ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جب کوئی قوم اللہ کے قوانین سے منہ موڑ کر اپنا ایک زندگی کا نظام بناتی ہے، اپنا سیاسی معاشی مذہبی نظام بناتی ہے، تو پھر وہ اس قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ان کے پھر جو پیشوا ہوتے ہیں
وہ سیاسی لیڈر ہو یا ان کے معاشی ان کے سربراہ ہو معیشت کے، یا پھر ان کے مذہب کے وہ پریسٹ ہو، وہ پھر ان کو انہی چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں جو بالکل یوں کہہ لیں کہ مبہم ہوتی ہیں، ایلوژن پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی. وہ پھر انہی چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ یہ جو تینوں طبقے ہیں، حکمران اور وہ سرمایہ دار اور دوسرے جو ہیں مذہبی پیشوا، وہ اپنی عیش پرستی کی زندگی گزاریں، اور عوام کو وہ پھر اس طرح کے وہ ورد وظیفے اور عقائد دیتے ہیں کہ وہ پھر اس میں پڑی رہے، وہ ان کو نہ کہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر انلمیٹڈ وہ جتنے بھی اختیارات ان کے پاس، سرمایہ، سونا، مال و دولت ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ پھر انہی دعاؤں میں اور انہی ورد وظائف میں اور انہی یہ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لفظ پڑھیں گے یا اس کا ورد کریں گے تو ہمیں یہ کچھ مل جائے گا. ان سے پوچھیں کہ ملا ہے کبھی؟ کبھی پوچھے تو صحیح، کبھی ملا ہے؟ ہندو بھی کہتے ہیں، بدھ کو سامنے خود ہی بناتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ان کی ہوتا ہے کہ یہ ہماری مرادیں پوری کر رہے ہیں. کبھی کسی ہندو کی مراد پوری نہیں ہوئی. وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسی کو ملتا ہے. تو یہ جو مسلمز ہیں یہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، بت بنائے ہوئے نا اپنے عقائد. تو ان کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کو صورت کا ورد کریں گے تو ہمیں رزق مل جائے گا، تو بالکل سورہ الواقعہ پڑھیں گے تو رزق مل جائے گا. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ملتا ہے تو تجربہ کر لے، 1 مہینہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے، 2 مہینے کمرے میں دن رات پڑھتے رہے، کچھ کرے نہ پڑھتے رہے، میں پھر چیک کر لیں کہ رزق آتا ہے یا نہیں آتا. رزق آتا ہے یا فاقہ کشی آتی ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا. ایکسپیریمنٹ کر لیں. اچھا، دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ، اب لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے، پھر جیسے آپ نے بات کی پہلے کہ لوگ پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب چلا جائے گا. تو آپ کے خیال میں جو آپ نے خود چیزیں کی ہیں وہ اس کا کریڈٹ صرف آپ ہی کو ملے گا؟ اگر فرض کریں میں کوئی کسی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد میں جو بھی پڑھ رہا ہوں اور اللہ میاں سے سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ثواب میں چلا جائے گا، ایسی کوئی پاسبلٹی ہے قرآن میں؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ یہ کر لیں تو اس کو پھر ثواب مل جائے گا جو وفات پا چکے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم نے ایک بڑا زبردست اصول دیا ہے. وہ کئی جگہ پہ اور بھی طریقے سے بات کو سمجھاتا ہے، لیکن میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ فصلت کی آیت نمبر 46، اس میں کہا جا رہا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی صلاحیت بخش کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہے. یہ ہے فلنفسہ. اور شرط یہ ہے کہ صلاحیت بخشو، یہ صالحا ہے کہ جو کوئی بھی صلاحیت بخش کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. تو دیکھیں قرآن کریم نے تو اصول بتا دیا. سپوز اگر قرآن کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کیسے کریں گے؟ وہ تو اگر اس کا کچھ ثواب ہے تو آپ کو ہے، اول تو کوئی ثواب نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ تو اس کی قرت کو انہوں نے پیشہ بنانا تھا. قرآن کے پڑھنے کو ایک پیشہ بنانا تھا، لوگوں کو سستی جنت دینی تھی. تو اس لیے انہوں نے یہ عقائد وضع کیے تاکہ لوگ قرآن کو سمجھنے کی طرف نہ آئیں. یہ ایک سازش تھی بہت بڑی جو حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں نے مل کر وہ سازش رچائی. وہ کیا تھا کہ قرآن لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اس کے لیے پھر انہوں نے اس طرح کی روایات وضع کر دی کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن حفظ کرائے گا اس کی 7 پشتیں وہ اپنی 7 پشتیں بخشوا لے گا، جنت میں لے جائے گا. معاذ اللہ، یہ تو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ عقائد تو ثواب کوئی نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو وہ تو پھر اسی کو ہوگا، وہ دوسرے کو. یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ بھی دیکھیے، آپ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی. دوسرے بندے کو پیاس لگی، اگر اس کو پانی نہیں ملتا تو آپ اپنی وہ جو پیاس بجھی ہوئی ہے اس کو نہیں دے سکتے کہ وہ پانی بھی نہ پیے اور آپ پیاس بجھا کے کہیں کہ میں نے اس کو ایسے عقائد کے طور پر اس کو میں نے دے دیا ثواب تو وہ اس کی پیاس بجھ گئی. نہیں بجھے گی. آپ ورزش کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، گھر میں آپ کے فیملی کے لوگ سوئے پڑے ہیں،
تو ورزش کا یا واک کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کے بیٹے کو یا باقی گھر کے افراد کو نہیں ہوگا۔ آپ دینا بھی چاہے تو ان کو واک کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کو یہی چیز قرآن کریم بتا رہے۔ تو یہ تو ایسا اصول ہے کہ کسی کو بھی آپ سامنے بتائیں، کسی اندھے کو بھی، تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تو بیسکلی اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو آپ کو جو کریڈٹ مل رہا ہے اس اچھے کام، وہ ایکچولی ثواب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ریوارڈ، کہ جو آپ نے اچھی چیز کی آپ کو فوراً کریڈٹ مل جاتا ہے. تو وہ ثواب یہ نہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا ہوں جیسے آپ نے. کر دوں جی. یہاں پر تھوڑی سی میں بات واضح کر دوں، اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب آپ کام کو صحیح کریں گے تو رزلٹ برآمد ہوگا، جب آپ کام کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے رزلٹ برآمد نہیں ہوگا۔ آپ کوئی ڈیجیٹل کوئی چیز ہے، کوئی الیکٹرانک چیز ہے، اس کو اس کی ترکیب کے مطابق نہیں اس کے اندر سرکٹ کو لگائیں گے تو وہ اپنا فنکشن نہیں کرے گا۔ ڈیوائسز کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیں گے تو اپنا فنکشن نہیں کریں گے۔ آپ جتنا مرضی اس کے اوپر کام کرتے رہیں، جب آپ صحیح طریقے سے ان کو صحیح ترتیب سے لگائیں گے وہ اپنی کام شروع کر دے گی۔ تو جتنا بھی کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ آپ صحیح لائن پر کام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہیں، وہ قوانین یہ کوئی مذہبی قوانین نہیں ہے، دو قسم کی چیزیں ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے ہو رہا ہے، فزیکل لاز ہے، ان کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور اللہ نے دیا ہوا۔ اور جو انسانی معاملات ہیں اس کے متعلق جو قوانین ہیں، نفسیات سے ریلیٹڈ قوانین، مثلا جھوٹ بولنے سے تباہی آتی ہے، کسی کی انسلٹ کرنے سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، کسی کو برابری نہ دینے سے، مساوی سلوک کرنے سے، امتیازی سلوک کرنے سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفسیات سے ریلیٹڈ قوانین ہیں جو قرآن کے اندر ہے۔ تو فزیکل لاز ہو جن کو عقل سمجھتی ہے، اور یا پھر قرآن کے قوانینوں جو انسانی نفسیات کے لیے جو انسانی عقل وضع نہیں کر سکتی، دونوں قسم کے قوانین اللہ کے ہی قوانین ہیں۔ تو جب آپ اپنے کام ان کی روح سے کریں گے، ان قوانین کی روح سے، تو پھر آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ کوالیفائی کریں گے۔ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اچھا، جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ کچھ ہسٹری پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ اس کو اتنی دفعہ کر لیں یا اتنی دفعہ پڑھ لیں تو اتنے درجے آپ کو کریڈٹ ملے گا. تو یہ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس طرح وہ بات نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے. گے۔ وہ خود نہیں بتا سکتے کیا ملے گا، ایلوژن ہے، ان کے اندر ایمبیگیوٹی ہے۔ کوئی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ثواب جس کو قرآن ثواب بولتا ہے وہ ایک محسوس رزلٹ ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے۔ آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے نتیجے میں آپ کی پیاس بجھ گئی، یہ ثواب ہے، آپ کو ایک محسوس رزلٹ ملا ہے اس کا۔ اگر آپ پانی نہیں پیتے، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد اگر مسلسل یہی چیز رہتی ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملتا تو موت بھی واقع ہو جائے گی۔ کیوں ہوئی؟ اللہ کے قوانین کی وائلیشن ہوئی۔ قانون کیا تھا؟ فزیکل لا کیا تھا؟ پیاس لگی ہے، پانی پینا تھا، نہیں پیا یا اس کو ملا نہیں، وہ کسی صحرا میں بھٹک رہا تھا، پانی نہیں ملا، پیاس سے اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن ہوئی، وہ اس نے جان بوجھ کے کی یا مجبوری سے ہوئی۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی کام ایسا کریں گے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوگا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ جس چیز کو یہ ثواب بول رہے ہیں تو وہ محسوساتی چیز نہیں ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس کو آپ نہ فیل کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اچیومنٹ جو دیکھی جائے وہ ثواب کہلائے گی۔ اگر آپ کو وہ کوئی چیز اچیومنٹ مل ہی نہیں رہی، کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں رہا، تو یہ چیزیں جو ہیں ایلوژن میں چلی جاتی ہیں۔ یہ پھر یوں کہہ لیں ایک فریب ہے، وہ ثواب نہیں ہے، ایک فریب ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ فریب میں مبتلا ہے، اچیومنٹ نہیں ان کے پاس۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں عملی طور پہ کچھ زیادہ نہیں کرتے اور
جو ہمارے جو ڈفرینٹ اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ کر لیں تو آپ کو اتنے کریڈٹ مل جائے گا 70 ٹائمز یا جو بھی ہے. اور پھر جو عملی جو چیزیں ہیں وہ لوگ نہیں کرتے، وہ ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی اسی کا تو میں پیچھے کلیئر کر دیا آپ کو کہ یہ ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کی پرفریب باتیں ہیں، جس میں ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے، کام تو وہ کرتے نہیں، کوئی ان کے کوئی ایسا کوئی چیز نہیں کہ وہ محنت کر کے، اب کیا چیز ہے، وہ یہی چیز لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے عوض لوگ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ پھر ان کو کیوں سچ بتائیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ ڈاکومنٹری اس کو ثابت کریں. قرآن کریم ایک ڈاکومنٹ ہے، اللہ کا قانون ہے، ایک کتاب ہے، اس میں چیزیں دیکھیں، الحمد سے لے کے بناس تک ان چیزوں کو چیک کریں، کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اصول قانون جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگی، میرا عقیدہ تھی تو میں نے اپنے عقیدے کی روح سے اس کو صحیح سمجھ لیا، ایسے نہیں ہوتا. قانون کی بنیاد ٹھوس چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، فیکٹس کے اوپر ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ عقائد کے اوپر آپ کوئی قانون کی بنیاد رکھ دیں. تو اگر قانون کے اوپر بنیاد نہیں ہے، محض اپنے خیال ہیں، تو وہ ایک فریب سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ چیزیں ثابت کرنی پڑے گی قرآن سے. جس نے انسانوں کو بنایا اسی نے یہ انسٹرکشن دی اپنے قرآن کے اندر، تو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسی چیزیں اللہ نے کہی ہیں. اگر اللہ نے نہیں کہی، انسانوں نے اپنے عقائد سے بنائی ہیں، تو وہ تو قابل اعتماد بھی نہیں ہے، اور ان کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. شکریہ بہت بہت عطا بھائی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اب آپ، میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر کوئی آپ میسج دینا چاہیں لوگوں کو، پلیز گو ہے. میسج میرا یہی ہے کہ قرآن کریم کا تمام فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ انسان قانون کے اوپر چلے، اور قانون کے اوپر چلتے ہوئے عمل کریں، صحیح کام کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اسٹرگل کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں خیالاتی دنیا میں چلے جانا، مذہب کی روح سے کہ میں یہ پڑھوں گا مجھے یہ مل جائے گا، نہ کبھی ملا ہے، نہ مل رہا ہے، نہ کبھی ملے گا. یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور انسانوں کو عملیت پسندی سے ہٹا کر خیالی دنیا میں وہ لے گئے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں باقی اقوام کے مقابلے میں بہت پیچھے اور پس چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہی عقائد ہے. اگر ان کو عملیت پسندی کی طرف لایا جاتا تو آج یہ قوم، اس قوم کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ باقی اقوام کے مقابلے میں یہ غالب ہوتی، ڈومیننٹ ہوتی، سپیریئر ہوتی. لیکن اتنی صلاحیتوں کی حامل قوم آج بیکار ہے، محتاج ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم یوں کو وظیفہ پڑھیں گے روزی مل جائے گی، اور یہ کوئی ورد کریں گے تو ہمارا خوف عدالت میں فلاں کام ہو جائے گا. تو یہ اسی، یا وہ کوئی کسی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آ جائے گی. کوئی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی کتاب کے اندر اس قسم کا کوئی وعدہ انسانوں سے نہیں کیا. اس نے جگہ جگہ پر یہی کہا ہے کہ جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو. تو یہ میرا پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے کہ وہ جد و جہد کریں، نظریاتی پیسوں میں الجھنے کی بجائے، عقائد میں پڑھنے کی بجائے عملی جد و جہد کریں. جب آپ عملی اسٹرگل کریں گے تو پھر آپ کو اچیومنٹ ہونے لگی. شکریہ عطا بھائی، آپ کے ٹائم کا ہمارے ساتھ. ناظرین، آج کا وقت ختم ہوتا ہے. آخر میں یہی کہوں گا سب سے ناظرین کہ آپ قرآن پڑھا کریں، اس پہ غور و فکر کیا کریں، اپنا اور اپنے عزیز اقارب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. السلام علیکم عطا بھائی. اللہ وعلیکم السلام. حافظ.